हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हम बयान सुनेंगे वो बयान है बाय मुफ्ती अहमद राजा मुरादाबादी जी का, और इस वीडियो का टाइटल है हमारे नबी ने 9 साल की हज़रत आयशा से शादी क्यों की। तो चलिए ये हमें मालूम पड़ेगा वीडियो देखने के बाद। और अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखते हैं, बाकी बातें हम करते हैं वीडियो देखने के बाद। वो बताएं हुजूर की कितनी साल उम्र थी? अल्लाह सलामत रखे जवानों। कभी तो मौलवियों के पास चले जाया करो, कभी तो पढ़े लिखों से दुआ सलाम कर लिया करो। हुजूर ने पहला निकाह किया था तो 25 साल उम्र मेरे हुजूर की थी। कितनी बोले कितनी? मेहमान लोग तो ये सोच रहे हैं हम तो खाना खाने आए थे, जलसा सुनने तो आए नहीं थे। अब जब बिस्तर न दिए, कुर्सी बिछा दी तो मजबूरी है बैठना। कितनी उम्र थी? बोलो भाई, पीछे वाले तुम बोलो कितनी? अल्लाह सलामत रखे और जोर से कितनी? 25 साल उम्र थी। और जिससे निकाह किया मेरे हुजूर ने हजरत खदीजतुल कुबरा की उम्र शरीफ थी 40 साल। आज सोशल मीडिया पे आग लगी है ना कि बताओ ये इतनी पारसा कहते अपने नबी को, उन्होंने कितनी कम उम्र की बच्ची से निकाह किया। और कुत्तो कभी देखो, मेरे हुजूर ने पहला निकाह 40 साल की बेवा से किया था। 40 साल की बेवा से। जो तुम कहते हो अगर तुम्हारा ख्याल दुरुस्त होता तो 25 साल में मेरे हुजूर 11 साल की लड़की से निकाह करते। और अगली बात बताऊं, 40 साल की बेवा से निकाह किया और 25 साल साथ गुजारे, दूसरा निकाह नहीं किया। 25 साल तक दूसरा निकाह नहीं किया। जितने दिन तक खदीजतुल कुबरा जिंदा रही, मेरे हुजूर ने दूसरा निकाह, बोले दूसरा निकाह नहीं किया। और निकाह की भी हालत देखिए, अल्लाह अकबर। उस वक्त मेरे हुजूर की जवानी का वो भी टू टू पू पू हो रही है। दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे हुजूर की उम्र शरीफ कितनी थी? सारे बोले फिर से, याद है ना सबक? कितनी? अल्लाह सलामत रखे बेटे, कितनी थी? हाँ, अल्लाह तेरे माँ बाप को सलामत रखे, तेरी नस्लों में बरकतें करे। हाँ, 25 साल उम्र शरीफ थी। तो उस वक्त में हजरत खदीजतुल कुबरा, जिनको मलिकाए अरब कहा जाता था, इतनी अमीर थी, इतनी अमीर थी कि उनको मलिकाए अरब कहा जाता था। कई बार की बेवा थी। आखिरकार जो भी निकाह करने का ख्वाहिश करता था वो आपकी दौलत की वजह से करता था। उन्होंने अहद कर लिया मुझे निकाह करना ही नहीं। इधर मेरे हुजूर की उम्र शरीफ 25 साल हुई। अमीर इतनी थी कि बेशुमार अमीर, सबसे बड़ी ताजिरा थी मक्का किया। तो आपका जो सामान लोग लेके जाते थे उसमें चोरी कर लेते थे। तिजारत इतना बड़ा अमल है, फरमाया गया जब तक ये उम्मत तिजारत करेगी कभी दब नहीं सकती है। और जब से हमने तिजारत छोड़ी है तब से हम जलील हो रहे हैं। नौकरियों के चक्कर में पड़ गए ना, नौकरियों के, इन नौकरियों ने कुत्ता बना दिया आदमी। बिजनेस करो, अल्लाह तुम्हारे घर में बरकत अता फरमाए। और रह गई बिजनेस की भी बात, अल्लाह माफ करे, तिजारत कर रहे हैं तो कसम खा के कहता है ये भैंस पूरी में 61,000 की लाया हूं। हजरत तुम्हारे लिए समझ लो 60 की 1,000 का घाटा मैं नहीं ले लिया। ये झूठ और कसमें खा खा के। और भाई तेरा माल है, तेरी मर्जी, 61 की ला के 1 लाख की बेच, तेरी मर्जी, लेकिन झूठ बोल के हराम ना कर। झूठ बोल के हराम ना कर। अल्लाह ने तिजारत में बरकत रखी है। 5 की ला के 55 की बेच, तेरी मर्जी। तो हमने तिजारतें अपनी हराम कर डाली झूठ बोल बोल करके। हजरत खदीजतुल कुबरा अपना सामान भेजती थी, जब लोग लेके जाते ना तो उसमें घाटा दिखाते थे और चुरा लिया करते थे। एक दिन अपनी सहेली से कहने लगी कि कोई ऐसा बंदा मिल जाता जो ऐसा ईमानदार होता जो मेरे सामान को हिफाजत से पहुंचा देता। तो उस सहेली ने कहा खदीजा एक मशवरा दूं? कहा कौन सा? का मक्के में एक नाम है लफ्ज मोहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, का यतीम है लेकिन उनकी दयानत के चर्चे हैं। अपने तो अपने गैर भी अमीन कहते हैं, क्यों ना हो तो उनको अपना माले तिजारत दे दे।
اور ان کو اپنے تجارت کا مال دے کر کے ان سے اپنا تجارت کا کام کرا. تو کہا یہ کام ہوگا کیسے؟ کہا میں ان کے چچا کو بلاتی، ان کے چچا اگر چاہیں گے تو وہ یہ کام کر دیں. تو چچا آئے ابو طالب. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ابو طالب سے بات کہی کہ میں چاہتی ہوں کہ تمہارے بھتیجے میرے مال کو ملک شام لے کر کے جائیں اور میرے مال کی تجارت وہ کریں. تو اب چچا کا جواب جانتے ہو؟ چچا کہنے لگے میرا بھتیجا بڑا خوددار ہے، لالچ میں کوئی کام نہیں کرے گا. کہا پھر؟ کہا ایک طریقہ ہے، جب میں کہوں گا کہ ایک بیوہ ہے جس کا کوئی وارث نہیں، اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے، البتہ ترس کھا کے وہ تمہارے مال کی حفاظت ضرور کر ڈالے. کیا کہا کہ لالچی نہیں، اور لالچ کا نام سنو گے تو ہوگا ہی نہیں. کہا میں بتاؤں گا کہ بیوہ ہے، اس کا کوئی آسرا نہیں، لوگ مال چرا لیتے ہیں. کہا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی. ابو طالب آیا کہ حضور سے بات کی. میرے حضور نے فرمایا میں خود بات کرنا چاہتا ہوں. اب حضور کی شان سنو. وہ جوانوں حضور سے پیار کرو، گانے سننا بھول جاؤ گے قسم سے جس دن حضور کو سمجھ گئے. ہاں لیڈیں تو ہوں گی کانوں میں، لیکن گانے نہیں ہوں گے، مصطفیٰ کی نعت کے ترانے گونجا کریں گے. اکیلے لیٹا کرو گے، تقریریں سنا کرو گے. اللہ اکبر. حضور نے کہا چچا میں خود ملنا چاہتا ہوں. جناب ابو طالب نے خدیجہ سے کہا میرا بھتیجا کل ملنے آئے گا. اللہ اکبر. لیکن یاد رکھنا وہ پردے کی حالت میں ملے گا، بے پردہ سامنے مت آ جانا. اس وقت خدیجہ الکبریٰ کے اپنے تقوی کا عالم یہ تھا، جس دور میں لوگ ننگے ہو کر کعبے میں طواف کرتے تھے، کپڑے اتار کر مرد عورت طواف کیا کرتے تھے. اس دور میں خدیجہ الکبریٰ کی پارسائی کا عالم یہ تھا، کسی نے خدیجہ الکبریٰ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا. یہ خدیجہ الکبریٰ کی پارسائی تھی. کسی نے ننگے سر خدیجہ الکبریٰ کو نہیں دیکھا تھا. یہ ان کے گھر کی پاکیزگی تھی کہ میرا بھتیجا آئے گا. اللہ اکبر. خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے بھیج دیجئے. حضور تشریف لائے. میرے دروازے پہ پردہ پڑا ہوا تھا. جیسی پردے کے پیچھے حضور آئے ہیں، وہ کہتی میرا رخ دیوار کی طرف تھا، اور کہتی کہ جیسی دروازے پہ حضور آئے ہیں میں نے کیا دیکھا، حضور کے چہرے کی روشنی پردہ پار کر کے میرے مکان کے دیوار پہ پڑنے لگ جاتی ہے. میں سوچنے لگی یا اللہ سورج بھی اس طرف سے نکل رہا ہے، روشنی ادھر سے آ رہی ہے، پھر یہ روشنی کس چیز کی ہے، یہ چاندنی کدھر سے پھوٹی ہے. کہتی میں نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں، کوئی نور والا چہرہ تھا جو پردے کے اس پار تھا. روشنی میرے گھر کو منور کرتی جا رہی ہے. یہ میرے حضور کا حسن تھا. فرماتی پردے کے اندر سے بات ہوئی. حضور نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کا مال لے جانے کے لیے تیار. وقت ہو گیا، ساری چیزیں مقرر ہو گئی. تھکے تو نہیں ہو بھائی؟ ابھی کم سے کم سر ہی ہلا دو. آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو تھکے تو نہیں ہے؟ اللہ سلامت رکھے. جنہوں نے ہاتھ اٹھائے وہ سمجھ گئے اب سوال علم کا آ گیا، اب قابلیت کو چیلنج ہے. خیر کوئی بات نہیں، جب بات بولنے کہی جائے کرے تو بول دیا کرے. تھکے تو نہیں ابھی؟ اللہ سلامت رکھے. سن بیٹے، تمہاری نسلیں آباد ہوں اور جوانیاں آئیں اور سہرے پہنو. باپ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں، ماں کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں. یہ چھوٹی نعمت نہیں، بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ ہم نے تو لوگوں کے شادی سے 2 دن پہلے بھی جنازے اٹھتے دیکھے. نصیب والے ہیں جن کے جنازے ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے. میری دعا ہے اللہ ہر جوان کو جوانی عطا کرے اور عمر اتنی دے کہ وہ سہرے بھی پہنے، ماں باپ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں. سنیں، بات مقرر ہو گئی. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے خادم کو بلایا اور بلا کے کہنے لگی میسرہ ایک کام کر، اس بار میرے مال کو لے کر کے محمد جانے والے ہیں. اب تک تو مال کا مالک بن کے جاتا تھا، اس بار مال کا مالک بن کے نہیں جائے گا، تو محمد کا نوکر بن کے جائے گا. اور فرمایا سن، اب تک میری سواری پہ تو بیٹھ کے جاتا تھا، لیکن آج میری سواری ان کے حوالے کر دینا اور تجھے نوکر والی سواری پہ بیٹھ کے جانا ہے. تو پھر وہ کہنے لگے مجھے کام کیا ہے؟ فرمانے لگی تجارت کے کام پہ نظر نہیں رکھنی ہے، تجھے محمد کی ایک ادا پہ نظر رکھنی ہے اور ان کے اندر عیب تلاش کر کے لانے. عیب سنیں، ان کے بدن میں برائیاں دیکھنا کتنی ہے.
ان کے کردار کو دیکھنا، ان کے کیریکٹر کو دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ اگلا دن آیا جب سواری کے لیے قافلہ تیار ہوا اور مسافروں کا قافلہ جانے لگا، مال تجارت بھی جانے لگا، حضور سب سے اعلیٰ نسل کے اونٹ پہ بیٹھائے گئے ہیں۔ اب میسرہ جو مالک بن کے جاتے تھے آج خادم بن کے جا رہے ہیں۔ جب اعلیٰ نسل کے گھوڑے پہ حضور کو بیٹھے دیکھا ہے، اب ابو جہل کے پیٹ میں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ان کو یہ سواری کیوں دی گئی ہے، ان کو یہ سواری کس لیے دی گئی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات اس نے کہی کہ میسرہ بتا تو صحیح ان کو یہ سواری کس لیے، کہ آج یہ مالک بن کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حسد کی وجہ سے پیٹ میں درد اٹھا۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے سب یہ سردار قافلے میں تھے۔ جب اونٹ سواریاں چلنے لگی، حضور کی سواری بھی آگے بڑھ رہی تھی، قافلہ چلتا رہا چلتا رہا۔ چلتے چلتے قافلے میں ایک اونٹ بڑا کمزور تھا، زمین پہ بیٹھ جاتا ہے، مال کا لدا اونٹ تھا۔ سارے لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی لیکن اونٹ نہیں اٹھا۔ ابو جہل کہتا لائیے ہم اٹھائیں گے، ایک زمانے سے اونٹ پالتے آئے ہیں، خاندان سے ہم اونٹ پالنے والے لوگ ہیں، ہمارے تو بڑے بڑے اچھے نسل کے اونٹ رہے ہیں، میں اٹھاؤں گا۔ وہ بھی آیا، اونٹ نہیں اٹھا۔ اب غلام میسرہ کہتا ہے کہ اگر اجازت ہو تو میں اسے بلا لاؤں جس کے اشارے سے اونٹ اٹھ جائے گا۔ کہا کس کی بات کرتا ہے؟ کہا بس اجازت تو دو۔ وہ دوڑ کر کے گیا، میرے حضور سے جا کے کہنے لگا جناب چلیے تو صحیح۔ ایک اونٹ بیٹھ گیا ہے، اٹھنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ جب میرے حضور چل کر کے آئے ہیں، ابو جہل نے کہا لگایا کہ یہ جوان کیا اٹھائے گا، اس کا تجربہ ہی کیا ہے، یہ کیا جانوروں کے بارے میں جانے۔ لیکن اسے پتا نہیں تھا آج کون اٹھانے کے لیے آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ آئے ہیں، سب کی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ میرے نبی نے آنے کے بعد آواز نہیں دی تھی، ایڑی نہیں ماری تھی، لکڑی سے نہیں مارا تھا۔ مصطفیٰ نے آنے کے بعد اونٹ کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، ادھر ہاتھ کا لگنا تھا، اونٹ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور جب رفتار اس نے لی ہے، اتنی تیزی سے چل رہا تھا کہ ساری سواریاں پیچھے تھی، بیمار اونٹ آگے جا رہا تھا۔ تبھی تو بریلی سے آواز آتی ہے جن کے تلووں کا دھوبر ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے حضور کی شان ہے، یہ میرے حضور کی عظمت ہے۔ اگر حضور ہاتھ لگا دیں تو بیماروں میں شفا مل جاتی ہے۔ اگر حضور ہاتھ لگا دیں خدا کی قسم کمزور طاقتور ہو جاتے۔ وہ بتا نبی کا ہاتھ لگ جائے تو جانور طاقتور ہو جاتا ہے، نبی کی دعا لگ جائے تو امتی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ مگر سچ یہ ہے اندر سے کھوکھلے ہیں، اندر سے۔ نوجوانوں یہ تمہاری عمر ہے موبائل چلانے کی نہیں، پڑھنے کی عمر ہے، میری بات یاد رکھنا۔ اگر آج موبائل چلاؤ گے تو کل کٹورے ہاتھ میں لے کے بھیک مانگو گے۔ یہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں، کیونکہ آنے والا دور وہ بھی نہیں ہے تم مزدوریاں کر لو۔ اب تو گنا لگانے کی مشین، آلو لگانے کی مشین، دھان لگانے کی مشین، گیہوں لگانے کی مشین، کل روٹی کے لیے ترس جاؤ گے، روٹی کے لیے۔ اگر نہیں پڑے تو کوئی تمہیں مزدوری کے لیے بھی نہیں رکھے گا۔ آج اپنی زندگی کے ساتھ کم سے کم انصاف کر لو، اور یہ موقع زندگی سب کو نہیں دیتی۔ میں نے ایسے لوگوں کو روتے دیکھا ہے جن کے حالات پڑھائی کے نہ تھے لیکن شوق تھا پڑھنے کا، اور ایسے ماں باپ کو بھی روتے دیکھا ہے جن کو ماں باپ پڑھانا چاہتے تھے اولاد نے پڑھ کے نہیں دیا۔ اس لیے میری گزارش ہے موبائل ایک طرف اٹھا کے پھینک دو۔ کل جب قابل ہوگے تو موبائل کی اوقات کیا ہے، کمپیوٹر تمہاری ٹھوکروں میں پڑے نظر آئے گا۔ اس لیے پڑھو اور اپنی زندگی کو موبائل کے بٹنوں میں برباد نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ پورا سفر طے ہوا بڑی تیزی کے ساتھ، پورا سفر طے ہو گیا، قافلہ آ بھی گیا چلا بھی گیا۔ اور جانتے ہو جب حضور گئے نا بازار میں تو میسرہ نے نا، لوگ جو پوچھتے تھے نا کیا ریٹ ہے تو وہ کم کر کے بتاتے تھے، لوگ پھر بھی دیکھتے تھے چلے جاتے تھے۔ لیکن اس بار دکان حضور نے کھولی، حضور نے دکان کھولی۔ کوئی آ کے پوچھتا ریٹ، حضور اپنی مرضی سے قیمت بتاتے، تو جو ساتھ والے تھے کہتے چلا لو گے دکان۔ مگر خدا کی قسم دکان چلانے والا امینہ کا لال تھا، جو آتا تھا خالی جاتا ہی نہیں تھا، کہتا تھا یار قیمت کچھ بھی ہے، باتیں بڑی پیاری لگ رہی ہیں، سودا لے کے ہی جاتا تھا۔ سب سے پہلے مال بیچا اور ہر بار سے زیادہ دوگنا منافع اللہ نے عطا فرمایا۔
جب آئے دگنا منافع لے کر کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ چھت پہ اپنی سہیلی کے ساتھ خود فرماتی ہیں میں انتظار میں تھی قافلہ آنے والا، میں نے ادھر دیکھا جدھر سے قافلہ آ رہا تھا، فرماتی قافلے میں کسی کی صورت صاف نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن میرے محبوب احمد راجہ مراد آبادی جی کی یہ ویڈیو کافی اچھی تھی اور کافی اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں کہ نبی کی کیسے شادی ہوئی اور کیا کیا ہوا، ان کے اتنے سارے واقعے بتائے، سارے اچھے تھے، اور کس طریقے سے مسلمانوں کو نبی سے محبت کرنی چاہیے، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہیے اور ہر چیز وہی کرنا چاہیے جو انہیں پسند ہے۔ تو گائز یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اچھی تھی، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، میری ویڈیو کو یہاں تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔